साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद। सबसे पहले तो नया साल भी आने का है। 25 तारीख कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश रहा और क्रिसमस भी रही। बहुत से लोगों की गलतफ़हमी है कि क्रिसमस शायद सिर्फ 25 दिसंबर को ही हुआ करती होती है। हालांकि क्रिश्चियंस में भी हमारी तरह से बहुत सारे सेक्ट्स हैं और देयर इज़ वन सेक्ट, हमारे अपने ऑफिस की स्टाफ मेंबर है, शी इज़ विद मी फॉर लास्ट 24 years। दे सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन 7th of January। चाइनीज़ जो है वो भी 14 तारीख को मनाते हैं, फिर एक 17 तारीख को होगी, फिर एक 25 जनवरी तक होगी। यानी हर इंसान अपने अकीदे के मुताबिक, इवन क्रिश्चियनिटी में भी लोग अपने अकीदे के मुताबिक क्रिसमस का दिन उन्होंने रखा हुआ है। बहुत से लोगों को एतराज़ भी होगा इस पे कि मैं क्रिसमस की भी मुबारकबाद दे रही हूँ। देखिए, इन ममालिक में आने के बाद जब हम मस्जिद, मंदिर और हर अपनी बनाते हैं, और हम बड़े खुश होते हैं जब इनके पॉलिटिशियन मस्जिद में आते हैं, शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो हम तो सेलिब्रेट करते, तस्वीरें उतारते ही नहीं थकते। तो आई थिंक वी मस्ट कम आउट ऑफ हिपोक्रेसी। इफ आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड, आई हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स। ये उस शख्स का और अल्लाह का मामला। बहरहाल ये मेरी राय है, इससे आपका मुत्तफिक होना कतन ज़रूरी नहीं है। मगर पाकिस्तान में भी बेशुमार क्रिश्चियंस, हमारे भाई बहन वहाँ पे हैं, और तमाम लोगों को नए साल की और क्रिसमस की बहुत मुबारकबाद हो। अगेन, दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर इफ़ आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड, आई हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स। इफ मैं चाहती हूँ कि मेरे दिनों को मनाया जाए या मेरी खुशियों में शामिल हुआ जाए, मुझे दूसरों के साथ भी शामिल होना होगा। एनीवेज, आज के प्रोग्राम जनाब समीउल्लाह मलिक साहब इस प्रोग्राम के असल में रूहे रवां हुआ करते होते हैं, और आप अपने लिहाज से हालात का तज्जिया करते हैं। इनकी वेबसाइट bettertruth.uk, आप इनके मुख्तलिफ आर्टिकल्स को वहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इनके प्रोग्राम्स को। डॉक्टर साहब हमारे साथ शामिल होते हैं, बहुत शुक्रिया उनका। और डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं समी भाई? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फीक। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। समी भाई, सबसे पहले तो मैं जिक्र करना चाहूँगी, ये आज इंडिया ने बताया है कि उन्होंने तकरीबन 120 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं पाकिस्तान और चाइना की सरहद के दरमियान लगा रहे हैं। खित्ते की सूरत हाल तो बहुत बुरी है। तो ईस्टर्न बॉर्डर का प्रेशर मैंने बताया, वेयर एज अफगानिस्तान, अमेरिका अचानक जाता है और थोड़ी उनकी इंसल्ट भी थी इसमें। पाकिस्तान हर चीज़ में सबसे आगे आगे और सबसे पहले था, मगर इस वक्त पाकिस्तान बड़ी प्राइस पे कर रहा है। दहशतगर्दी के हवाले से दहशतगर्द एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, हालांकि मुसलमान मुल्क है, मगर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इंटरफियर किया है। इंटरनेशनल पेपर्स में ये चीज़ आ रही है, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी अपनी इंतहा को छूने जा रही है। क्या फरमाएंगे इसके बारे में? अऊज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अब आपने अपने इंटरव्यू में मुल्क के पाकिस्तान, हमारे वतन के दरुल हालत के बारे में जहाँ बताया है, जहाँ पे खतरात की निशानदेही की है कि हिंदुस्तान जो है वो मिसाइल भी अब सेट कर रहा है, और एक तरफ वो अफगानिस्तान जो है वो भी वहाँ से भी दहशतगर्दी का तूफान अफरीत जो है हमारे मुल्क में दाखिल हो चुका है। और ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त, बाकी इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मुल्क जो इस वक्त माशी और सियासी अपनी का शिकार है। ये क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी सिमत क्या है, क्या हो रहा है, होने क्या जा रहा है? अब आपने जो पूछा है कि इस खतरात के अंदर हमारे मुल्क की सिमत क्या होनी चाहिए और क्या हो रही है, इसमें शक नहीं कि अगर आप गौर करें तो दिसंबर का महीना जा रहा है। दिसंबर के अंदर हमें दो बहुत बड़े स्थानों से गुजरना पड़ा है, एक टाका फॉल और एक APS, जो बच्चे हमारे जो शहदा शहीद हो गए थे। उस वक्त भी हालात इतने दुरूह नहीं थे जितने बुरे हालात आजकल हो गए। उस वक्त तो पाकिस्तान के तमाम अदारे, वसाइल और वादी का एक बड़ा हिस्सा मुल्क के साथ था या उसके कंट्रोल में था। कौम पर पूरी तरह वाज़ेह था कि दुश्मन कौन है और कितना ताकतवर है।
مسئلہ صرف یہ تھا کہ اس دشمن سے کیسے نپٹا جائے. ٹارگٹ ورز ہونے کے باوجود بدنیتی اور غیر ملکی قوتوں کے ایجنڈوں کی وجہ سے ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن آج جس طرح ہم نے اشارہ کیا ہے 2022 میں دوبارہ وہی صورتحال آن پڑی ہے. اب نمٹنے کی بات تو ایک طرف یہی طے نہیں ہو رہا کہ ہمارا اصل دشمن ہے کون، وہ اندر ہے کہ باہر، کب مارے گا، کہاں سے وار کرے گا، کیسے کرے گا، ملک سب کس راستے پر چل نکلا ہے، موجودہ حکومت کا اختیار کردہ راستہ ہمیں کس سمت لے کر جا رہا ہے، ہماری حکومت کا یہ بحری جہاز کہاں لنگر ڈالے گا، دبئی، لندن یا سیدھا امریکہ کی کسی بندرگاہ پر. اس بحری جہاز کا ناخدا وہاں کے کھلتے موسم کی چمکتی دھوپ میں قطرے سفید کے عطا کیے ہوئے کسی کونے میں آفتابی غسل کی تیاری میں مصروف ہوگا. ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو انٹرو کرنا پڑا، اور واقعی ہر وقت محسوس کر رہا ہے کہ ملک کی معیشت کا طیارہ مہنگائی کے کڑکتے بادل میں کسی انجانی منزل کی طرف گامزن ہے، جہاں اس طیارے کا کپتان اس کا آٹو پائلٹ کا بٹن دبا کر تمام مسافروں کی زندگی سے غافل موت جیسی گہری نیند سو گیا ہے. یا پھر ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری بہن کو آج ایسا دکھ کے ساتھ انٹرو کہنا پڑا کہ ہماری موجودہ حکومت اور پوزیشن کی حالت ایک ایسے عدم گھوڑے ایسی ہو گئی ہے کہ جس کی صرف آنکھوں کی پتلیاں حرکت کر رہی ہیں اور اس تمہاری گرد جو ہے اس کے جسم کا بڑی بے دردی سے گوشت نوچ رہے ہیں، اور بے کس اور لاچار عوام ایک کمزور چھڑی سے دور سہمے ہوئے خوش خوش کر رہے ہیں کہ شاید یہ تمہاری گرد ان پر ترس کھا کر دور ہٹ جائے. لیکن ایسا ہوگا تو نہیں. بلوچستان جہاں پہ اپنے دہشت گردی کا ذکر ہوا ہے، بلوچستان اس کا سب سے بڑا شکار بھی ہے. اور بلوچستان تو ہمارے لیے کسی چوک پر کھڑا وہ لاوارث بچہ ہے جس کے بے حس والدین سے چھوڑ کر اپنی شاپنگ میں مصروف ہے. اور کراچی تو وہ ایک کیک ہے جسے کسی راتب کے طور پر کسی للچائی بھوک کا شکار ہونے کا منتظر رکھا گیا ہے. اندرون سندھ سیلاب کے بعد اس چٹری میدان کی طرح بن گیا ہے جہاں مال کر اپنے کتوں اور مرغوں کی لڑائی کا میلہ سجانے کے لیے چل پڑے ہیں. رہا کشمیر اور شمالی علاقہ جات تو وہ چراگاہ ہے جس میں گدڑیے کو بس یہ فکر ہے اس کی بھیڑ بکریاں چرتے چرتے ہم سائل کی لگائی ہوئی زہریلی باڑ کو منہ نہ مارے. اور پنجاب وہ بیٹا ہے جس کی ماں اپنے دودھ اور باپ اس کو اپنی جان کی قسم دے کر دوسرے اور واش بیٹے کے سامنے خاموش رہنے کا حکم جاری کرتا ہے. رہا ایٹمی پروگرام، اس زمین کا وہ قیمتی ٹکڑا ہے جس پر اپنا اپنا حق ثابت کرنے کے لیے تمام برادری والے بڑے بازار میں ایک دوسرے کے کپڑے تار تار کر دیں. اور امریکہ کے حکم پر عالمی مالیاتی ادارے وہ سود خور ہیں جو قسط کے عوض اپنے گھر کی چار دیواری کی اینٹیں تک لے جانے کے لیے ٹریکٹر ٹرالی لے آئے ہیں، اور مالک مکان زیر لب بڑھا رہا ہے کہ مائی باپ ایک موقع اور نہ فرما دے حضور. اور بھارت اپنی اس سازش کی کامیابی پر دو انگلیاں منہ میں ڈال کر سیڑھی بجاتے ہوئے اس نوٹنکی سے نہ صرف لطف اندوز ہو رہا ہے، وہ اپنے خون شامہ دانتوں کو تیز کر کے گیدڑ کی طرح شکا کے گرد بےتابی کے ساتھ چکر لگا رہا ہے. یہ سارا منظر نامہ صرف ان مظلوموں اور بے قسم محبت افراد کی خاموش اور دلخراش آرزوؤں کا پتہ دیتی ہے جن کے اکابرین اور بزرگوں نے اس سرزمین پاک کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر کے رمضان مبارک کی 27ویں رات کو اپنے خالق اور پالہا کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ اس عطا کردہ ارض پاک پر تیرے نام اور تیرے حکام کی تعمیر ہوگی، موسم انسانیت کے ذریعے تیری بتائی ہوئی شریعت کا نفاذ ہوگا. لیکن تاریخ کی مجرفی بھی ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کا کیا حاصل کیا. پچھلے 75 سال سے اس کی ایک ایک بوٹی نوچ کھائی، کسی نے لحاظ نہیں کیا. اور آج ان لٹیروں کی پراپرٹی امپائرز یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں موجود ہیں، اور بھی صرف پاکستان پر حکومت کرنے کے لیے ملک میں آتے ہیں، اور 22 کروڑ غلام ہاتھوں میں ہار لیے حیدر آباد کے ناروں سے ان کی گاڑی پر پھول کی پتیاں نچھاور کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے اس خطرات کے سامنے ہمارے ملک کا یہ حالت جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے. اب رہا افغانستان، آپ کون نہیں جانتا کہ افغانستان کو امریکہ سے رہائی دلانے میں، امریکہ سے جارحیت سے دینے میں پاکستان نے خود کس قدر قربانیاں دی. پاکستان نے کتنے لاکھ آدمی کو، 5 ملین لوگ اپنے ہاں جو ہے اس سے پناہ دی، 5 لاکھ لوگوں کا کھانا مہیا کیا گیا، روزگار مہیا کیا گیا. آج افغان بڑی بڑی جائیدادوں کے پاکستان میں مالک بن چکے ہیں، موسٹلی ٹرانسپورٹ پہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے. ہم نے تو کبھی کوئی فرق محسوس نہیں کیا. لیکن اس مشکل کی گھڑی میں آپ دیکھیں کہ افغانوں کا کیا سلوک ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. روزانہ کے 2 سے 3 ملین ڈالر پاکستان سے اسمگل ہو کے افغانستان جا رہے ہیں. ہمارا زر معاملے کے ذخائر جو ہیں 6 بلین کے برابر ہیں، اور افغانستان کے اپنے 8 بلین کے برابر ہیں افغانستان کے پاس موجود ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس نے افغانستان کی تمام امپورٹ کو، ایکسپورٹ کو جو ہے وہ سہارا دے رکھا ہے. افغانستان میں جتنا بھی مال جاتا ہے وہ سارا پاکستان کی بندرگاہوں پہ اترتا ہے.
اگر پاکستان اس کا اگر خالی اتنا ہی جواب دے دے کہ صرف 2 دن کے لیے ان کے ایکسپورٹ ان کے جو کنٹینرز ہیں وہ بند کر دیے جائیں، اٹھانے نہ دیے جائیں، تو افغانستان کے اندر دوبارہ ایسا انسانی قحط پڑ جائے گا علامہ حفیظ میں. لیکن ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ میں افغانستان کو بھی متلازم نہیں ٹھہراتا، میں متلازم ٹھہراتا ہوں خود اپنے لوگوں کو کہ ان کی خارجہ پالیسی کیا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ افغانستان جس کی ہم نے اس قدر مدد کی، جس کی ہم نے دن رات اپنے لوگوں کو قربانیاں دی، آج اسی کی سطح کے اندر سے جو لوگ جہاں پاکستان میں آتے ہیں، پاکستان میں بقایا طور پہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے. صرف آپ یہ دیکھیے کل کی پرسوں کی بات ہے، صرف اب بلوچستان کے اندر ایک دن میں 8 دھماکے کیے گئے. اللہ کا شکر ہے کہ ان 8 دھماکوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایک حادثہ ایسا بھی ہوا جس کے اندر ہمارے فوجی مارے گئے. ہمارے لینڈ مائنس کی مائنس کے اوپر سے گاڑی گزری جس میں ہمارا ایک کیپٹن اور 2 سپاہی ہمارے شہید ہو گئے. اس طرح بنو کے اندر کیا ہوا، پچھلے واقعے میں ہم نے بنو کا بھی ذکر کیا تھا. یہ ساری صورتحال جس کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ بڑی تشویشناک ہے، اور پاکستان کے حکمران اور اپوزیشن کیا کر رہے ہیں آپس میں یہ بھی ہمارے سامنے. یہ زیادہ تشویشناک بات ہے، یہ زیادہ تشویشناک بات ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک اتنا بیمار شخص پڑا ہوا ہے، ہمارا قریبی ماں یا باپ یا اتنا بیمار ہے کہ جو کہ موت کے بستر پہ پڑا ہوا ہے، اور ہم بجائے اس کی بیماری کا حال پوچھنے کے، اس کی بیماری کا علاج کرنے کے، ہم اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کے بارے میں سوچ گئے. کوئی اس بات کو خیال نہیں کر رہا کوئی بھی. جو اقتدار تم چاہتے ہو اگر ملک ہوگا تو یہ اقتدار ہوگا. لیکن کتنی بدنصیبی ہے، میں کیا کہوں کہ پتھر پڑ گئے ہیں کہ ہم اپنے اس اقتدار کے لیے ملک کی سلامتی کا بھی سودا کرنے کو تیار بیٹھے. بہت شکریہ. میری ایک بہت پیاری لسنر ہیں، انہوں نے مجھے ایک کتاب روانہ کی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور سعدیہ ستی آپ نے مجھے یہ کتاب بھیجی ہے. میں نے میرا خیال ہے 8 صفحے یہ بھی اس کے پڑھے ہیں. پاکستان اشرافیہ راج سے فلاحی ریاست تک. اور پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے پولیٹیشنز ہیں، ہماری شارٹ سائٹڈنس کی میں بات کرتی ہوں. آج بلکہ ہمارے جناب پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف نے ایک بیان بھی دیا ہے، اور میں کوٹ اینڈ کوٹس میں اسی بیان کو کہوں گی. انہوں نے کہا کہ 30 سال کی جو پرابلمز ہے وہ 8 مہینے میں تو ہم نہیں حل کر سکتے. تو پریویس گورنمنٹ جو تھی وہ تو 3.5 سال 4 سال رہی ہے. اگر 30 سال کے عرصے کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے تحت ہی تھا. پاکستان میں انفارچونیٹلی اپوزیشن کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات اشخاص سے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. اپوزیشن صحیح راستے کے اوپر لے آتی ہے یا نشاندہی کر دیتی ہے غلطیوں کی. اس وقت جو پاکستان کا صورتحال ہے، اپوزیشن از آن دا روڈز، مگر ہمارے جو ایوان بالا ہیں وہاں پہ کوئی شنید کسی کی بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے شارٹ سائٹڈنس کی جب میں بات کرتی ہوں تو رمیز راجہ کرکٹ کے ساتھ وابستہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ نے کرکٹ کو کور بھی کیا ہے. a known person who has full control on the cricket. مطلب اپنے لوگوں کو نوازنے کا عالم یہ ہے کہ کوئی نوٹس کے بغیر رمیز راجہ صاحب کو وہاں سے فارغ کیا. بلکہ آج میں ان کا بیان پڑھ رہی تھی، کہتے مجھے ایسے لگا مجھے میرے آفس میں میرے سامان تک اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی. تو اللہ کرے کہ کوئی ایک سسٹم جاگ جائے تاکہ یہ جو پولیٹیشنز کی اقتدار کی ہوس ہے، اور اٹس ایبسلیوٹ اقتدار کی ہوس، چاہے کسی بھی پارٹی کی ہو، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، اٹ از جسٹ اقتدار کی ہوس اور کچھ بھی نہیں مجھے نظر آتا. پاکستان میں دہشت گردی جب بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج کی بڑی ہاٹ نیوز ہے اگر ڈالر کا، ہماری اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے. اگر ہم ڈالر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری ایل سیز نہیں کھل پا رہی، یعنی کنٹینرز وہیں کھڑے خراب ہو جائیں گے. بھی آپ نے ذکر کیا کہ افغانستان کی اگر ہم شپمنٹ کو روک لیتے ہیں، ہم دوسرے کی شپمنٹ کو کیا روکیں گے؟ اپنی شپمنٹ ہم سے اوپن نہیں ہو رہی. انڈیا ہنس رہا ہے آپ نے کہا، تو سر ان کی پالیسی ہے نا، لانگ ٹرم پالیسیز ہیں، تو ہنسنا ہے تو انہوں نے اپنے ملک کے لیے لڑنا ہے. پریزیڈنٹ آف امریکہ نے پاکستان کی پریزیڈنٹ شپ تو نہیں کرنی. یہ تو ہمارے اپنے پولیٹیشنز یا جو اقتدار کے لوگ ہیں، یا ایون میں اور آپ بھی ہیں، جو اسپیکر کو خوش کرنے کے لیے، پریزیڈنٹ کو خوش کرنے کے لیے، پرائم منسٹر کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے اپنے مقاصد ہیں
اور ہم کہتے ہیں ناراض نہ کر دے، یہ نہ ہو کہ میرا اپنا کام رک جائے. تو یہ جب سیلفشنس جب تک ختم نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے پاکستان کی صورتحال گڑبڑی رہے گی. ایل سیز کا آپ نے ذکر کیا، پاکستان کی ٹریڈ ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے ہی نہیں. ریزروز کون سے ہیں؟ ایک ارب چائنا کے اور ایک سعودی عرب والے. آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے گی اگر آپ پہ بڑی کنڈیشن ایٹم بام کی انہوں نے یا کوئی اور ایسی کنڈیشن جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ مجھے آپ کی انسائٹ چاہیے اس میں. اور ڈالر کی جب کمی ہے تو کہتے ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں اس کے بارے میں کیونکہ آپ اندر کے حالات زیادہ جانتے ہیں، کہ ڈالر جو رہا سہا تھا وہ پاکستان سے افغانستان کی طرف چل پڑا ہے. کمال ہے، میرے گھر کی دیواروں کے پاس سے میرے گھر سے اندر چیز لے کے جائی جا رہی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا. جی سر. گزارش یہ ہے کہ میں آپ کے اس سوال سے شروع کرتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے جو بات کہی ہے کہ جی ہم 30 سال کا گن جو ہے 8 مہینے میں ختم نہیں کر سکتے، لیکن پوچھا جائے کہ ان 30 سالوں میں ان کا اپنا کتنا عرصہ اقتدار میں رہے ہیں. سر میرے لیے تو پاکستان امپورٹنٹ ہے نا، پاکستان کی. یہ تو میں نے ان کا صرف بیان آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. میں آپ کے لسنرز کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تاکہ لوگ اتنے آپ کو پتا ہے کہ لوگ بڑے باشعور ہو گئے، لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا بھی کتنا حصہ ہے کس کی، اور جس حصہ بقدر جسہ ہونا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اگر افغانستان کی اگر بات کی ہے تو میں نے کیا کہ اب اس میں اب تاخیر کے ساتھ آپ نے کام شروع کیا ہے. آپ نے ایف آئی اے کو حکم تو دے دیا ہے اور چھاپے تو پڑ رہے ہیں. بہت سے جو ہے وہ ہنڈی کا کاروبار جو ہے اس کو پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے اور کچھ فرق تو پڑ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ معاملہ چل رہا ہے. پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے؟ یعنی اس سستی کا مجرم کون ہے جس نے ملک کو اس کو تباہی کے دھانے میں پہنچا دیا ہے؟ تیسری بات جو میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ وہ ذرا غور سنیں. وہ بھی ایک بڑی مصیبت آ رہی ہے ہمارے سر کے اوپر، کیونکہ آج جتنے بھی ماہر معاشیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آئی ایم ایف کی نئی پالیسی کے ساتھ نہ چلے تو آپ کا پھر ریاستی طور پہ دیوالیہ ہونا ٹھہر گیا ہے، کوئی روک نہیں سکتا آپ کو. پتا ہے ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکومنٹری تو آپ دیوالیہ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اتنے ڈالر نہیں ہے کہ آپ ایسی نئی کھلوا سکیں. اور اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب پچھلے دنوں کافی شور مچا تھا تو وہاں پہ سے جو کنٹینرز ہیں وہ تھوڑے سے ریلیز ہونے شروع ہو گئے ہیں. لیکن اگر آپ آئی ایم ایف کی نئی پالیسی کے ساتھ نہیں چلتے تو پھر آپ کو ریاستی طور پہ جو ہے وہ دیوالیہ ڈکلیئر ہونا پڑے گا. اور اگر آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر ڈالر کا یہ جو ریٹ ہے یہ کہیں اس سے اور بڑھ جائے گا، بلکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوڑا ہو جائے گا اور بڑا خطرناک ہوگا اور مہنگائی کے اوپر اس کا بڑا اثر پڑے گا. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہوگا کہ اگر ڈالر کی قیمت اور بڑھے گی آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ تو لازمی بات ہے کہ پیٹرول کی قیمت بھی بڑھے گی. پیٹرول کی مہنگائی جو پہلے ہی آسمانوں کو چھو رہی ہے اور اس مہنگائی نے جو کہ لوگوں کی چیخیں آسمان تک پہنچا دی ہیں اور لوگ تو فریاد کناں ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یا خدا یہ جو مہنگائی کرنے والے ہیں ان کو بھی پکڑ کس طریقے سے مطلب ہے. میں یہ مجھے تو جو آنے والے حالات ہیں وہ زیادہ خطرناک زیادہ دگرگو نظر آ رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے میں آپ کے توجہ سے عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اس کا میں بات کر یہ سوچتا ہوں یہ اب آپ دیکھیے اب اسمبلی توڑنے اسمبلی رکھنے کا کھیل شروع ہو گیا ہے. میں اس کے بارے میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ وہ پنجاب کی اور پختونخوا کی اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کر دیا گیا تھا جس کے لیے وہ عدالت میں چلے گئے اور عدالت نے باقاعدہ طور پہ پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا کچھ دن کے لیے تو وقت دیا ہے. اب ہمارے ہاں ہماری سیاسی جماعتوں کے درمیان یہی ٹسل چل رہی ہے کہ الیکشن جلدی ہونا چاہیے، الیکشن اس کا علاج ہے، اس کے لیے اسمبلیاں توڑی جائیں، تمام ملک کی اسمبلیاں توڑی جائیں. اور دوسرے جو کہتے ہیں کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم تو وہ اتنا مدت پوری کر کے رہیں گے. اور تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ جو پہلے تو اسٹیبلشمنٹ جو تھا اس میں ہاتھ بٹاتی تھی آپس بٹھاتی تھی، اب وہ بھی ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے. اب آپ پچھلے 2 دن میں جو ہمارے پی ٹی آئی کے مقرر کردہ صدر عارف الوی صاحب ان کی جو اسٹیٹمنٹ آئی اس میں بھی انہوں نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو الیکشن کے بارے میں متفکر نہیں ہونا چاہیے چاہے اکتوبر میں کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے بھی اپنے کھلے لفظوں میں اپنے پارٹی لیڈر عمران صاحب کی کچھ باتوں کی مخالفت کی ہے کہ انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں یہ ایک جمہوری انداز ہے ان کا، اپنی پارٹی کے اندر کی بات ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارے ملک کی صورتحال کیا ہے، ہمارے ملک کے بارے میں کون سوچ رہا ہے اور کیسا سوچ رہا ہے اور کیوں ایسا نتیجے پہنچا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا کہ مطلب اس کی بھی کوئی تحقیق کرے. کون کرے اس کی تحقیق کہ اس ملک کو یہاں تک لانے میں کس کس کا ہاتھ ہے، اس ملک کو تباہی میں لانے میں اگر عسکری اشرافی کا ہاتھ ہے، بیوروکریٹس کا ہاتھ ہے، سیاسی اشرافی کا ہاتھ ہے، تو ان سب کو جو ہے لائن میں لگا کے کھڑا کیا جائے، ان کا حساب لیا جائے.
لیکن یہاں صاحب درکنار یہ خود جب آئے تو پہلا کام سب سے پہلے یہ سمجھا کہ اپنے جو کیسز ہیں وہ ختم کیے جائیں. انہوں نے نیب کا پانچا بگاڑ کر رکھ دیا, تمام قوانین اس کا تبدیل کر رکھ دیے. اور اب سب جو ہے بری ہوتے جا رہے ہیں. جو باہر بیٹھے ہوئے تھے وہ آہستہ آہستہ واپس آ رہے ہیں, پھر وہ پوتر ہوتے جا رہے ہیں, پھر وہ پاکیزہ پاک ہوتے جا رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب کا انتظار ہو رہا ہے وہ آئیں گے, اور وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک انہیں پوری طرح یہ شیورٹی نہ مل جائے کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, ان کا بھی استقبال جو ہے ایک بہت بڑے لیڈر کے طور پہ کیا جائے گا. اور یہ ساری باتیں جو ہے یعنی اس بات کی عدالت اس بات کی جو ہے ضمانت دے کہ سارے کیسز جو جھوٹے تھے وہ غلط تھے, اور نواز شریف صاحب کے پاس کرپشن کا کوئی اصل معاملہ نہیں تھا. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جو بڑی بڑی امپائرز کھڑی کر رکھی وہاں پہ پراپرٹی کی, تمام سیاستدانوں نے, ہماری اصلی اشرافیہ نے, بیور کینسر نے, یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ جائیدادیں کہاں سے بن گئی؟ یہ پراپرٹیز کہاں سے بن گئی؟ یہ کاروبار کہاں سے بن گئے؟ اس کا بھی تو کوئی جواب دینا چاہیے نا. عوام کا لوٹا ہوا پیسہ. اب میں نے کئی دفعہ آپ ہی کے پروگرام میں سر پیٹ کے اس بات کی میں دہائی دیتا ہوں کہ میں اور آپ جہاں رہتے ہیں, ہم یہاں اگر اپنے مین سے زیادہ کوئی کاروبار کر لیں یا پراپرٹی بنا لیں یا کوئی اور چیز کر لیں تو فوری طور پہ ٹیکس کا ایک کڑا احتساب ہمارے شروع کر دیا جاتا ہے. لیکن انہی ملکوں کے اندر دوسرا نظام یہ بھی ہے کہ آپ باہر سے کرپشن کے بلینز لے آئیں اور اس کو یہ آسانی سے قبول کر لیتے ہیں, اس کچھ کہتے نہیں بلکہ اسے موقع دیتے ہیں کہ آپ. بہت شکریہ سمیع بھائی, وی آر گیٹنگ آؤٹ آف ٹائم. مگر میں صرف اتنا کہتی ہوں, ابھی آپ نے مہنگائی کا کہا, پاکستان کے جو سادہ ترین ہمارا پڑھے لکھے طبقے کو تو بہت اچھی طرح سے علم ہے جیو پالیٹکس کا مہنگائی میں بڑا رول ہے, اور مہنگائی از ناٹ اونلی ان پاکستان ایشو, اٹس انٹرنیشنل ایشو ایٹ دا مومنٹ. ظاہر ہے ہمارے مسلم ممالک میں وہ ذخیرہ اندوزی کا معاملے ذرا زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ میں ہنس رہی تھی آن دا لائٹر موڈ, وہ کسی نے کہا, میں انسرشن آپ کو دکھاتی ہوں, یہ دنیا کے کرپٹ کنٹریز کو اگر آپ دیکھیں نا اس میپ میں تو آپ کو نظر آئیں گے جتنا زیادہ کرپٹ ہوگا اتنا زیادہ لال ہے, جتنا آنےسٹ ہے اتنا زیادہ وہ ہرا ہے. تو جاپان از ویری مطلب کرپشن کے وائز اٹس آلموسٹ کلیئر. آئی بلیو 8ویں یا 9ویں نمبر پہ آ رہا ہے, 7ویں 8ویں نمبر پہ آ رہا ہے. تو وہ پاکستانیوں نے وہ جو وہاں پہ اپنی تبلیغ کا کام کر رہے تھے نا, تو وہ انہوں نے اس کو سکھایا, تو کسی من چلے نے بلکہ اس پہ بڑا جوک کیا کہ بھئی پاکستان تو کرپشن میں 160th نمبر پہ آ رہا ہے. آج افغانستان میں حمزہ یہ جو مسٹر کرزئی تھے ان کا ایک بلکہ بیان آیا ہے, انہوں نے آج جب 20 سال حکومت کرنے کے بعد انہوں نے کہا دا فل ریسپانسبلٹی فار دا کرپشن اینڈ برائبس, اس کا ذمہ دار انہوں نے امریکہ کو ٹھہرا دیا. یعنی کرتے ہم غلط خود ہیں, الٹیمیٹلی جو ہمیں پیسے دے کے کروا رہا ہوتا ہے ہم اس کو بلیم کر کے وہاں سے باہر نکل جاتے ہیں. تو میں بات کری تھی کہ آپ مہنگائی کے لحاظ سے جب بات کرتے ہیں سر, یوکرین کی وار جو ہے, رشیا یوکرین کی, دنیا پہ افیکٹ چھوڑ کے جا رہی ہے. ابھی یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا آئے دن جو اسپیس وائلیشن ہو رہی ہے. آپ تائیوان اور چائنا کی بات کر لیں, مطلب یہ انٹرنیشنل جو چیزیں ہیں وہ پوری دنیا کو انفلیشن میں اور فیمنز میں مبتلا کر رہے ہیں. میں آپ کو کینیڈا کی بات بتاتی ہوں کہ کووڈ کے بعد نمبر اتنا انکریز ہوا ہے فوڈ بینکس کے اوپر جو لوگ کاؤنٹ کر رہے ہیں, دیٹ از گون 1.6 ملین, اور دے آر ایکسپیکٹنگ کہ دسمبر کے آخر تک یہ جو نئے اسٹیٹسٹکس آئیں گے یہ 2 ملین, یہ 2 ملین پر منتھ آن ون فوڈ بینک کی میں بات کر رہی ہوں. دے یوز ٹو گیو 2 میلز, نا انہوں نے کہا وی کین ناٹ افورڈ ٹو گیو 2 میلز, ہم 1 میل صرف دے سکتے ہیں. تو مہنگائی سر انٹرنیشنل پرابلم ہے. انفارچونیٹلی ہم ہر چیز کو ایسے گھما دیتے ہیں, پروبیبلی آئی ایم رانگ, ہم ایسے گھما دیتے ہیں وہ ذمہ دار ہے وہ یس ہمارے پولیٹیشینز آر کرپٹ اینڈ ناٹ فرام ایکسکیوز می ناٹ فرام ٹوڈے, ناٹ فرام ٹوڈے. آپ پیچھے چلے جائیں, ضیاء الحق صاحب نے تو جو ہمارا آئین ہے اس کو پاؤں کے تلے ہی روند کے رکھ دیا, تو انہوں نے کہا یہ پیس آف پیپر کوئی معنی نہیں رکھتا. تو آپ اپنا کنکلوڈ کیجئے پروگرام کو. آئی جسٹ گیو یو, میں ایک عام شہری ہونے کے ناطے اور ریڈیو ٹیلی ویژن پہ لوگوں سے براہ راست رابطہ ہونے کے ناطے جو میرے کنسرنس تھے میں نے ان کو آواز دی ہے. یہ لوگوں کے کنسرنز ہیں بنیادی طور پر.
جی سر، آپ کنکلوڈ کیجئے پروگرام کو۔ گزار یہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان تو بہرحال ساری دنیا میں آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مہنگائی کا طوفان جس طریقے سے پاکستان میں بڑھا ہے وہ اس سے زیادہ ہماری جو ہے وہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ میں یہاں ہوں بتانے میں، اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ اس دنوں کینیڈا تھا آپ کے پاس، وہاں بھی میں نے جا کے دیکھا تو مہنگائی تو وہاں بھی بڑی ہے، لوگ وہاں بھی مہنگائی کے بارے میں جو ہے ذکر کر رہے ہیں، لیکن جس مہنگائی کا میں نے ذکر کیا ہے، اس قیامت خیز مہنگائی کا ذکر کسی نے اس انداز میں نہیں کیا جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ میں کل ہی ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہا تھا، ایک خاتون نے ایسی کچھ باتیں جملے کہے کہ میں خود یہاں پہ جذباتی ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے بتایا جائے کہ میں سفید پوش خاتون ہوں، میں بیوہ بھی ہوں، اور میری یہ پینشن ہے، میں اس میں سے اپنی پینشن میں کیسے اپنے بچوں کو پالوں۔ اور جو اس کی پینشن جو اس نے ذکر کیا، اس کے بعد وہ واقعی لیکن ہمارے برطانیہ میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں مہنگائی تو ہے، لیکن یہاں مینس بھی شامل ہے۔ یہاں کی حکومتیں جو ہے مہنگائی کے لانس بھی دے رہی ہیں اپنے ان لوگوں کو جو کہ برداشت نہیں کر پاتے، ان کو مکان بھی مہیا کیے جا رہے ہیں، کرائے بھی مہیا کیے جا رہے ہیں، بجلی جو یوٹیلیٹیز کے بل ہیں اس کے اندر بھی انہیں کنسیشن دی جا رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں پاکستان تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں سارے معاملے۔ ابھی آج ہی صبح جو ہے بجلی کے ریٹس بڑھ گئے ہیں، مطلب اور 18.5 روپے پر یونٹ بجلی کا یونٹ بڑھایا گیا ہے، خدا کی پناہ۔ ایک تو یہ دیکھیے، دوسری بات اگر امن و امان پہ اگر آ جائیں تو امن و امان کا سلسلہ میں نے جیسے آپ سے کیا کہ یہ آخر اتنی تیز سے اپنے امن و امان کی حالت کیوں بگڑی ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ ہمارے بلال بھٹو صاحب نے جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جب دورہ کیا وہاں پہ جو منہماری ہوئی ہندوستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ، میں ان کے بیان میں کہتا ہوں جو بیان جو تھا وہ ٹٹ فار ٹیٹ تھا۔ بلال بھٹو کا بیان جو تھا وہ بالکل درست تھا۔ اس نے جب ہندوستان کے وزیر خارجہ نے منہ کھول کے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا تو اس کا جواب دینا ضروری تھا، اور اس نے باقاعدہ اپنی ماں کا ذکر کیا کہ میری ماں تم مجھے سمجھاتے ہو جبکہ میری ماں خود دہشت گردوں کے ہاتھوں ماری گئی، اور یہ دہشت گردی کس نے پھیلائی، اس کو کون سپورٹ کر رہا تھا؟ لازمی بات ہے کہ ہندوستان سپورٹ کر رہا تھا۔ بہت شکریہ سمیع بھائی، وی آر ایبسلیوٹلی آؤٹ آف ٹائم انفارچونیٹلی۔ اس کے بعد حکومت بھی پیپلز پارٹی کی تھی، آج محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں ان کی ایک اور برسی کی تاریخ آ گئی، مگر یہ معمہ حل نہ ہو پایا، حالانکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اینی ویز سمیع بھائی آپ کا بہت شکریہ فار یور ٹائم، اور آپ نے کنکلوڈ کیا، اللہ بہتر کرے، پاکستان کا حامی و ناصر رہے، آمین ثم آمین۔ آپ کے ٹائم دینے کا اور اپنا تجزیہ بیان کرنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے کنسرنز ہیں، رہیں گے، ہم وہ سوال کریں گے آپ سے اور پھر آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔